अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। और आजकल ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा बहस खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस और उसके नताइज के बारे में सबसे ज़्यादा बहस होती है। और बहस इसलिए भी क्योंकि जिस तरह के नताइज आए हैं उसका मुस्तकबिल के मंजरनामे पर, सियासी मंजरनामे पर बहुत असर पड़ेगा। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में मुस्लिम लीग नून में वजीर आजम का उम्मीदवार कौन, ये बहस भी बड़ी इंटेंसिफाई हो गई है। बड़े दिलचस्प बयानात इस पर सामने आ रहे हैं। लेकिन शुरू करते हैं खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से। गलतियों का खमियाजा भुगता, गलत टिकट दिए, ये कहा वजीर आजम पाकिस्तान ने। क्या बात इतनी ही सिंपल है कि गलत टिकट देने से पीटीआई इलेक्शन हार गई? क्योंकि इलेक्शन का जो डायनेमिक्स लोग देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं। अगर आप टिकट एमएनए एमपीए की मर्जी से नहीं देंगे तो वो आपके खिलाफ काम करेंगे, यानी आप वर्कर को टिकट देंगे तो एमएनए एमपीए का जो अपना गैंग है वो साइड पर हो जाएगा, और अगर आप एमएनए एमपीए को टिकट देते हैं तो वर्कर साइड पर हो जाता है। दोनों सूरतों में पार्टी को नुकसान होता है। और तहरीके इंसाफ इस वक्त एक ऐसी फेज से गुजरी है शायद जहां बहुत से लोग अगले इलेक्शंस के बारे में बड़े ससेप्टेबल है। उनको यह समझ नहीं कि अगले इलेक्शन में क्या होगा। इस वजह से उनकी तहरीके इंसाफ के साथ जो लिंकेज है वो भी कमजोर पड़ेगी। सो एक तो इस पर बात करेंगे, क्या वजह हुई जेयूआई के जीतने की, ये भी क्या वजह हुई एएनपी, पीपल्स पार्टी और नून के हारने की। अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। आरिफ भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। इस्माइल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़ियाउल हक हमारे ब्यूरो चीफ पिशावर वो भी मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। इस्माइल खान साहब, सबसे पहले आपसे, आपको लगता है कि ये इतनी सिंपल बात है कि शायद टिकट गलत दे दिए इस वजह से तहरीक इंसाफ हार गई, या देयर इज मोर टू इट? देखें, ये जो एक मिथ था ये तो अपनी खुद कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं ना। एक ये कि जो मिथ था कि जी खान साहब, ये कहा जाता था कि खान साहब अगर खंबे को भी सिंबल दे दें बैट का तो वो भी जीत जाएगा, एंड व्हिच वाज ट्रू। 2018 में हमने देखा कि बहुत सारे नए चेहरे सामने आ गए, पॉलिटिकल नोविसेस जिनका किसी ने सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था, उनको टिकट मिला और वो इलेक्शन जीत के आ गए। तो वो ये बात करना कि जी पार्टी के उनको नेम टिकट मिला तो लोग नाराज हो गए, ये वाकई इसी तरह है कि बहुत ज्यादा नेपोटिज्म है, बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म इस बल्दियाती इलेक्शन में हमें देखने को मिले यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि एक तो पार्टी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। आप किसी से भी पूछ लें कि तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर कौन है, देयर इज नोबडी। कोई सूबाई सदर नहीं, कोई प्रोविंशियल कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने लोगों को ओहदे दिए हुए हैं जिनको कोई जानता नहीं है, वहां पे भी डिसिप्लिन का फुकदान है। तो ये तो एक अलग बहस है। मेरे ख्याल में जो लार्जर जो इशू है, जिसको जो पीटीआई इंटरनली एक्नॉलेज तो कर रही है, प्राइवेटली तो एक्नॉलेज कर रही है, कि जो मुआशी हालात हैं, या बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा महंगाई है, लोड शेडिंग है, गैस नहीं है, लोग तंग हैं, तो ये सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है एक ये। दूसरा, जेयूआई के लिए यू हैव टू गिव देम दिस क्रेडिट। लेकिन बट ये एक मैं लाजमी इसके ऊपर ये एक और सब्जेक्ट है जेयूआई, बिकॉज आप जिन बेल्ट्स की हम बात कर रहे हैं यहां पर ज्यादा एएनपी का जोर हमेशा से रहा है, पीपल्स पार्टी वोट लेती रही है। ये क्या हुआ? शेरपाव साहब चारसदा जैसे है, ये इधर कौमी वतन पार्टी, शेरपाव साहब वोट, ये यहां सबसे जीतना आपके लिए सरप्राइजिंग है मौलाना साहब का, या आपको लगता है कि ये एक्सपेक्टेड था यहां से? देखिए, मौलाना ने कोई सरप्राइज नहीं दिया है। जहां जहां से मौलाना साहब ने वोट लिए हैं, उनके लोग जीते हैं, वहां पे मौलाना साहब का वोट था, पहले से था। हुआ क्या हुआ, ये कि कुछ तो इसी शहर में रहते हैं, हमें पता है कि जिन लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था उन्होंने पहले किसी और पार्टी को वोट दिया था। हमारे यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में ये है कि वोट स्विंग होता रहता है। कोई ये नहीं है कि आपने एक वोट दे दिया, जो स्विंग वोट है वो बहुत बड़ा वोट है, वोट बैंक है यहाँ पे। तो ये है कि मौलाना साहब ने जहां जहां से भी जीता वहां पे एक उनका अपना वोट बैंक था पहले से। दूसरा ये कि मौलाना साहब ने, अगर आप पिछले साल का रिकॉर्ड देख लें, जितना मोबिलाइज उसने अपने पार्टी वर्कर को किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। वो सबसे आगे थे, कभी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, कभी मिलियन मार्च, और सब अजला से, खैबर पख्तूनख्वा के सारे अजला से लोग आते थे, जहां पे भी इनका जलसा होता था, और उसने पार्टी को मोबिलाइज किए रखा। और
نظر آیا کہ وہ صحیح معنی میں اپوزیشن کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی اپوزیشن کر رہے ہیں. اے این پی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پی ڈی ایم میں رہ کے پھر اس کے بعد وہ چلے گئے پی ڈی ایم سے. نون کا تو یہاں پہ کوئی پارٹی کوئی ایکٹیو ہے نہیں. پیپلز پارٹی کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ انہوں نے کبھی ایکٹیولی اس کے بعد سے کبھی پشاور کا رخ نہیں کیا. جب الیکشن ہوتے ہیں تو نظر آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر سے غائب ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک یو ہیو ٹو گرانٹ ہم دس، گیو ہم دس کریڈٹ کہ مولانا صاحب نے پارٹی کو موبلائز کی، جس کا ڈیویڈنڈ اس کو ملا. یہاں پہ پارٹی متحرک تھی، لوگوں کو نکالا، ووٹ دیا، لوگ ووٹ سوئنگ ہوا. تو اس کی وجہ سے جو ہے مولانا صاحب جو ہے پارٹی کو فائدہ ہوا. کچھ فیکٹرز دوسرے بھی ہیں جس کی وجہ سے بھی مولانا صاحب کو فائدہ ہوا. بٹ آلسو مولانا صاحب یہ بھی کیا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب وہ سین ایز دی اونلی اپوزیشن جو ابھی تک نظر آ رہی ہے؟ ایک یہ بھی ایشو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دوسرا کیا یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ جب ووٹ ڈالنے کے لیے حقیقت میں حقیقی معنوں میں اپوزیشن کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مولانا صاحب کو دیکھا جب لوگوں نے یعنی کس کو ووٹ ڈالنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں ڈالنا. کس کو ووٹ نہیں ڈالنا لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کس کو ووٹ نہیں ڈالنا ہم نے. کیا یہ بات بھی درست ہے؟ نہیں، یہ تھا بہت سارے لوگوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دینا. کیوں نہیں دینا؟ obviously وہ تو میں نے آپ کو وجوہات بتا دی. لیکن پی ٹی آئی کا انٹرنلی بھی تو کافی سارے ایشوز ہیں نا. ان کی ساری پارٹی جو ہے تو وہ خان صاحب کے ارد گرد گھومتی ہے. فیڈرل جو ہے وہ سینٹرل لیول پہ ان کے ڈپٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، ڈپٹی سیکرٹری جنرل بھی ہیں، انفارمیشن بھی ہوں گے. لیکن آپ کو پروونشل لیول پہ ان کا کوئی پارٹی سٹرکچر نظر نہیں آ رہا. پارٹی سٹرکچر بھی نہیں تھا. ٹھیک آپ کہہ رہے وہ بھی ممکن یہ، لیکن وہ بھی نہیں ہے، ڈسپلن بھی نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ انفورس نہیں کر سکتے. جب آپ کا پارٹی سٹرکچر نہیں ہے تو آپ کیسے انفورس کریں گے؟ اور اگلا الیکشن بھی مشکل ہے. اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ کئی دفعہ سینٹرل کمانڈ کی نہیں بھی سنتے ہیں بیکاز دے نو کہ دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے نا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اب نیکسٹ سیکنڈ فیز جو ہونے جا رہا ہے میرے خیال میں مارچ اپریل میں یا فیبرری میں شاید اینڈ میں ہو جائے، جو سنو باؤنڈ ایریاز ہیں یا ہمارے ٹرائبل ایریاز میں، وہاں پہ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کمال کر پائیں گے. کیونکہ نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں کہاں سے پی ٹی آئی ووٹ لے گی؟ ہزارہ میں مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. ہری پور میں الیکشن ہوا، اس میں تو یہ ہار گئے. ہری پور میں پی ٹی آئی الیکشن ہار گئی. تو مجھے بتائیں ہزارہ میں کیا کر لیں گے؟ سوات میں شاید سیٹیں نکال لیں. دیر پہلے سے جماعت اسلامی کا وہاں پہ ووٹ بینک ہے. لیکن ان کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، جو پریشانی ان کو ہو رہی ہے، وہ ہمارے سیکنڈ فیز کا نہیں ہے. آئی تھنک they know that they have lost the battle here for the local government. ان کو سب سے بڑا مسئلہ اور پریشانی جو ہے وہ پنجاب کا ہے. پنجاب is the main battle ground. لوکل گورنمنٹ میں وہاں ان کو پریشانی جو ہے وہ خان صاحب کے لیے وہ یہی ہے. اور میرے خیال میں ان کا جو فوکس ہوگا وہ ہوگا پنجاب. آپ کہتے ہیں پنجاب میں ہوگا. اچھا صاحب، دس از دا بگننگ آف دی اینڈ. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں از دس دا بگننگ آف دی اینڈ؟ کس کا اینڈ؟ پی ٹی آئی کا. میرے خیال سے اس میں بہت سارے فیکٹر جیسے اسماعیل خان صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیے، وہ تمام فیکٹرز نے اپنا کردار ادا کیے. ایک حکومت آلریڈی بیٹھی اور خیبر پختونخوا میں تو دوسری دفعہ وہاں پہ بیٹھے، تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جو تھیں وہ یقیناً پوری نہیں ہوئی، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا. گورننس کے ایشوز ہیں، آئی تھنک بہت سے لوگوں سے بات کریں وہ مہنگائی سب سے بڑا، اور گیس کا کہتا ہے کہ گیس نہیں ہے، اور خاص طور پہ سردیوں کے وقت. اور سیکنڈ فیز میں بھی آ کے جیسے اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اس میں ایک اور فیکٹر ہے، میں چاہتا تھا شاید اسماعیل صاحب بات کریں جب انہوں نے ادر فیکٹرز کی بات کی. لوگوں نے یہ بھی شاید دیکھا ہو کہ افغانستان میں ایک گورنمنٹ آئی ہے افغان طالبان کی، اور اس کا کلوزسٹ الائے جو پاکستان میں بنتا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب. اینڈ یو تھنک اٹس اے فیکٹر؟ میرے خیال سے تھوڑا بہت فیکٹر کافی جگہ جہاں پہ شیپنگ آف دا انوائرمنٹ کی بات ہوتی ہے، اور آپ کے علم ہے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے جب یہ ٹوٹل رول آؤٹ کیا جا رہا تھا کہ 2002 کے پیٹرن پہ ایک ایم ایم اے لائک کولیشن 2023 کے لیے تیار کی جائے، ایک لوز کولیشن مختلف ریلیجس پارٹیز کی. تو اس کی طرف یہ شیپنگ آف دا انوائرمنٹ جس طرح ہوتی ہے کسی بھی آپریشن سے پہلے، وہ بھی ایک فیکٹر ان ایڈیشن ٹو آل دا ادر فیکٹر جو اسماعیل خان صاحب نے کہے ہیں، وہ بھی اس میں رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں افغانستان فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. بٹی صاحب، ایک بڑی گفتگو یہ شروع ہو گئی کہ از دس دی بگننگ آف دی اینڈ؟ میننگ کیا تحریک انصاف کے بارے میں یہ بہت لوگ بات کر رہے ہیں، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، آپ اس پہ کدھر کھڑے کہ کیا تحریک انصاف کو یہ ڈینٹ لگا ہے، ویک اپ کال ہے، یا آپ کے خیال میں اس سے بہت آگے کی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ امارت عالی شان تھی. ایک تو چلے طالبان کی حکومت تو اب آئی،
آپ جیسے صاحب علم اور ارشد شریف جیسے صاحب علم کے ہوتے ہوئے عثمان صاحب میری تو بات اچھی نہیں لگتی. عمران خان صاحب 4-5 جگہ سے الیکشن لڑ رہے تھے 2018 میں, ان ساری سیٹوں پہ ہار گئے. ان میں پشاور بھی تھا, ان میں لاہور بھی تھا, اور دیگر جگہ بھی. اس کے بعد اس وقت تک طالبان کی حکومت میری اطلاع کے مطابق نہیں آئی, لیکن ہو سکتا ہے انڈر ہینڈ آ گئی ہو, تو میرے علم میں نہیں. پھر ضمنی الیکشن کافی تعداد میں ہوئے. ضمنی الیکشن میں بھی جو نتائج آئے, اور چند دن پہلے خانے وال میں آیا ہے, دیکھیں مولانا نہیں جیتے, عمران خان سے ہار گیا, ان کا ووٹ کم ہو گیا. اگر آپ ہر ہی جگہ ایک سروے کریں تو جو 2008 میں منتیں کرتے تھے پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے کی, اب لاہور سے 3 وزیر پی ٹی آئی سے الیکشن نہیں لڑیں گے. اب 2 ان میں سے ان کا موقف ہے کہ آج اگر ہم نے اعلان کر دیا تو کل ہم پہ ایف آئی اے نیب یا پولیس کے پرچے ہو جائیں گے. میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے عوام سے, لوگوں نے ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ کر لی تھی کہ یہ آئیں گے, ورنہ دیکھیں نا صوبے میں ان کی 8 سال سے حکومت ہے, وفاق میں ان کی حکومت ہے. اسد کیسر کی آڈیو لیک ہوتی ہے کہ 2 ارب میں نے دے دیا, 2.5 ارب اور 75 کروڑ میرے پاس کیش پڑا ہے. پھر الیکشن ہار جائے, اس کا مطلب ہے مہنگائی کا فیکٹر مان جائے, بیڈ گورنرز مان جائے, کرپشن عروج میں مان جائیں. یہ غلط کہتے ہیں ٹکٹ ٹھیک نہیں دیے. ٹکٹ تو جب پارٹی کی بنیادیں مضبوط ہو, اس کو تنظیم کھڑی کی ہو, تو کھمبے کو بھی ٹکٹ دے تو جیت جاتے ہیں. اسی لیے پارٹی کی مضبوطی کہتے ہیں کہ یہ پارٹی مضبوط ہے. جس کا خانے وال کے طور پہ نشاط ڈاہا صاحب نون لیگ سے جیتے تھے, ان کی بیوہ الیکشن اب پی ٹی اے سے لڑ رہی ہے, اور پی ٹی اے کا نون سے لڑ رہا ہے, تو بیوہ کو ہمیشہ سمتھی ووٹ پڑتے ہیں ہمیشہ ہر جگہ, لیکن وہ پہلی دفعہ ہوا وہ بھی ہار گئی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ مان جائیں کہ حکومت کی پالیسیاں, عمران خان نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکے, اور لوگ فیڈ اپ ہو گئے ہیں کہ یہ شاید جس طرح ہمیں امیدیں دلائی تھی, ہماری امیدیں توڑ چکے ہیں. اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہاں سے واپسی ہے یا نہیں ہے. بھٹی صاحب یہ بتائیں نا. جی سر, واپسی ہے کہ نہیں ہے کس کی؟ یہاں سے حکومت کی کوئی واپسی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ واپسی ہے کہ آدھے لوگ کسی اور جماعت میں جا رہے ہیں, آدھے کسی اور سے جا رہے ہیں, اور مجھے ملک کی اہم ترین شخصیت بھی کچھ عرصے بعد پاکستان میں نظر نہیں آتی, جو اس وقت احمد ہے. آپ واپسی کی بات کر رہے ہیں, اب جو ہونا تو ہو گیا, اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. جی آپ اسماعیل خان صاحب ڈو اگری یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بس دس از اٹ, تحریک انصاف شاید یہاں سے واپس نہ آ پائے. ڈو اگری؟ میں ایکچولی ایک چیز میں کلیئر کر دوں, جو میں ادر فیکٹرز کی بات کرتا اس کا قطعاً یہ نہیں تھا کہ افغانستان کے جو وہاں پہ گورنمنٹ کا اس کا کوئی اثر پڑا ہے, قطعاً نہیں. لوکل گورنمنٹ باڈیز کے الیکشن میں ایم ایم اے کا جو تھا وہ تو اپنے جس طرح اپنے شیپنگ دی انوائرمنٹ کی بڑی اصطلاح استعمال کی. I think that's the right phrase to use, کیونکہ اس سے پہلے افغان ڈیفنس کونسل بنائی گئی تھی, بنی نہیں تھی, بنائی گئی تھی, اور اس کے کچھ مقاصد تھے, کوئی اینڈ آبجیکٹیو اچیو کر رہے تھے, اور اس کو پھر بعد میں اس کو ٹرانسفارم کر دیا گیا ایم ایم اے میں. تو آئی ڈونٹ سی کہ افغانستان کے گورنمنٹ کا کوئی فال آؤٹ, طالبان کے آنے کا کوئی فال آؤٹ ہوا ہے اس پہ. آئی تھنک یہ مجھے میں اسے اتفاق نہیں کروں گا. And do you see a comeback for PTI? beginning of the end کا I think میرے خیال میں پنجاب کے لوکل گورنمنٹ کے جس طرح یہاں پہ ہوئے, کوئی انٹرسٹ ضرور تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن انٹرفیئرنس ایز سچ نظر نہیں آئی کہ مینیپولیشن ہو, ایک پارٹی کو فیور کریں دوسرے کو کریں. تو اس سے فرق پڑا ہے یہاں پہ جس طریقے سے کیمپینیں چلی ہیں. جو میں ادر فیکٹر کی بات کرتا ہوں اس میں یہ تھا کہ دوسری پارٹیز نے جو کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں, اور جے یو آئی نے جو پارٹی کے اپنے جو کینڈیڈیٹس, اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ جے یو آئی نے بہت زیادہ محنت کی اس پہ کہ کس جگہ سے کون سے امیدواروں کو کھڑا کرے گے. ایم پی نے بھی کی, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن دوسرے میں نے بتایا کہ پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا. کچھ چارسدہ میں ان کو کافی عزیمت اٹھانی پڑی, اس کے پھر الگ سے وجوہات ہیں. دین ویل ہیو ٹو گو کنسٹیٹیوئنسی وائز جا کے پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ کس کو کیوں ڈیفیٹ ہوئی. لیکن اوور آل جو پکچر نظر آ رہا ہے اس وقت
وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بائی اینڈ لارج جو ہے پی ٹی آئی، اور یہ آج خان صاحب کو بھی انہوں نے بتایا، جو ہمارے یہاں سے چیف منسٹر صاحب گئے، سارے گئے، انہوں نے کہا کہ جی پارٹی میں انڈسپلن ہے بیکاز پارٹی سٹرکچر نہیں ہے کے پی میں، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ جو ان کو بھی بتایا گیا وہ یہی ہے کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے۔ لیکن آصف اسماعیل خان صاحب مجھے ایک بات بتائیں، یہ ایک بات تو آپ بتائیں کہ کیا یہاں سے طریق انصاف کی واپسی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ جو ہم یہ بحث کر رہے ہیں، اب یہ بحث تو لارجر یہی ہے نا، ویئر ڈز پی ٹی آئی گو فرام ہیئر؟ میرے خیال میں مجھے تو اس کے لیے بہت ان کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور اس کا جو ہے وہ ایفرٹ تب ہوگا جب کہ لوگوں کو نظر آئے گا کہ تھنگز آر ہیپننگ فزیکلی آن دا گراؤنڈ، ان کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے۔ اس وقت جو پروگنوسس ہے، جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اکانومی ٹھیک ہوگی، معیشت بہتر ہوگی، لوگوں کے جیبوں میں پیسہ آئے گا، گیس اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ بجلی کے بل، ایون انہوں نے کہا، اظہر صاحب نے کہا کہ جی ونٹر میں ہم ریٹس کم کریں گے تاکہ لوگ زیادہ بجلی یوز کریں۔ تو اعظم خان صاحب کی آواز چلے گی، اسماعیل خان صاحب وہ بہت محنت کرنی پڑے گی ان کو واپس آنے کے لیے، آپ کو لگتا ہے یہاں پہ واپسی ہو رہی ہے؟ کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو واپسی کا چانس؟ دیکھیں ابھی مین 2023 میں تقریباً 1.5 سال پڑا ہے، کافی سول سرچنگ آلریڈی سٹارٹ ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور جو فیوچر شیپ بنے گی اگر تو یہ ایڈریس کرتے ہیں، اور جو اگلا بجٹ آتا ہے اس میں کس طرح کے میئرز اناؤنس کرتے ہیں، جتنے ایشوز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں یہاں پہ، ایک رائٹ کال آ گئی ہے، رائٹ ٹائم پہ۔ اکانومی فکس ہوتی نظر آ رہی ہے اگلے 6 مہینے؟ اکانومی اتنی جلدی سے فکس نہیں تو ہوگی۔ اگر اکانومی فکس نہیں ہوتی، مہنگائی یہ رہے گی، گیس کی سچویشن خراب ہے، آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف گیس کی کم بیک کر بہتر پائے ہو گی؟ سکتی ہے، لیکن اس میں بہت سارے فیکٹرز آپ کے اور بھی کمپاؤنڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ سرکولر ڈیٹ اس وقت آپ کا جو ہے 2.6 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کافی کوشش کی تھی آئی پی پی کمیشن بنا کے کہ اس کو ونس اینڈ فار آل سیٹل کیا جائے، لیکن وہ معاملہ بھی ہماری جو ڈیلز اور ڈیلز ہوتی ہیں اس کی نظر ہو گیا، اور وہ آئی پی پی کمیشن رپورٹ بھی ہمارے سامنے نہیں آئی، اس پہ امپلیمنٹیشن روک کے ایک نیا میکینزم بنا دیا گیا۔ اے این پی اور پیپلز پارٹی اور خاص کر نون کے ساتھ کیا ہوا ان حلقوں میں؟ دیکھیں یہ اس پہ میرے خیال ضیاء یا اسماعیل زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہاں کی لوکل ڈائنامکس کانسٹیٹوینسی وائز اور کون سے کینڈیڈیٹ کتنے اسٹرانگ تھے اسپیسیفک کس علاقے میں، اس کی بیسس پہ آ سکتا ہے۔ اور جہاں تک جے یو آئی کا ہے، میں اس کو ایک لارجر افغانستان فیکٹر کو اگنور نہیں کرنا چاہوں گا کہ اگلے جو انوائرمنٹ شیپ ہو رہی ہے اس میں ریلیجس پارٹیز کی افغانستان فیکٹر یو اسٹل تھنک ہیز اے اس میں ایک فیکٹر پلے کرے گا، اور اس طرح کی چیزیں آپ کو مزید ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ضیاء آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی، نون، اے این پی کیا ہوا؟ کاشف بھائی ایک تو میں بتاتا چلوں کہ جو ووٹ بینک پی ٹی آئی کو پڑا ہے وہ 84,000 پڑا ہے اور جے یو آئی کو 83,000 پڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ موجود ہے۔ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات تھے، جو کہ آج رپورٹ میں بھی بتایا گیا۔ لیکن ضیاء ایک بات یاد رکھیے گا، یہ یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر آپ لیڈر کو، یعنی آپ ارشد ایم این اے اس کے بھائی کو ٹکٹ دیں گے تو ورکر ووٹ نہیں ڈالے گا، آپ ورکر کو ٹکٹ دیں گے، ارشد اگر اپنے بھائی کا ٹکٹ مانگتا ہے وہ آپ کی سپورٹ نہیں کرے گا، وہ پیسے نہیں لگائے گا۔ یہ تو دونوں صورتوں میں یہ تو ہوگا ہی نہیں، یہ تو ہمیشہ ہر الیکشن کی کہانی ہے یہ۔ لیکن اگر جے یو آئی کا دیکھا جائے تو جو پشاور کا میئر ہے غلام علی، وہ مولانا فضل الرحمان کے سمدھی ہیں، اور ان کے بیٹے کو جو ہے تو ٹکٹ دیا گیا، وہ جیت گئے ہیں۔ اکرم درانی کے داماد کو ٹکٹ دیا گیا، وہ جیت گئے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ صورتحال تو دیگر پارٹیوں میں بھی چل رہی ہیں۔ جہاں تک یہ ارشد بھائی نے جس طریقے سے بات کی کہ جو اوورآل ایک پولیٹیکل جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے جیو پولیٹیکل، تو اس میں دیکھیں نا کہ لبرل اور پروگریسو قوتیں جتنی بھی ہیں وہ پیچھے ہیں، اور جے یو آئی جو ہے تو تمام اس 17 اضلاع میں سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ جب الیکشن ہوتا ہے تو عوامی نیشنل پارٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کے کینڈیڈیٹ کو مارا جاتا ہے، باجوڑ میں جو این پی کی جھنڈا جس پر گاڑی لگی ہوئی تھی اس پہ خودکش حملہ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ٹانک میں حملہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک صورتحال بھی نظر آ رہی ہے سامنے۔ مطلب پیپلز پارٹی نے بہت زبردست کمپین کی ہے، بلاول بھٹو زرداری جو ہے تو یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر انہوں نے آ کے جلسے کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے اضلاع مطلب نشارہ میں بھی جلسہ کیا، پشاور میں بھی جلسہ کیا، دونوں جگہوں پہ وہ ہار گئے ہیں۔ تو یہ انڈیکیٹ کچھ اور چیزیں بھی کر رہی ہیں، لیکن فیکٹر یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے بھرپور کمپین چلائی تھی، اور وہ بھرپور طریقے سے جس طریقے سے عمران خان صاحب نے نواز شریف کے خلاف بھرپور کمپین چلائی تھی 2018 میں،
ان کو نشستیں مل گئیں. وہی صورتحال مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی یہاں پر تھی کہ انہوں نے بھرپور کمپین چلائی تھی, جو عوامی ایشوز تھے ان کو ہائی لائٹ کیا, اور پی ٹی آئی بھی اس کو کلیم کرتی ہے کہ ہمارے اندر ایشوز تھے. اب پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہماری پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہے, ایک حجرہ پارٹی ہے اور ایک ورکروں کی پارٹی ہے. حجرہ پارٹی میں وہ لوگ ہیں جو روایتی سیاستدان ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ان کے ہی جو بچے ہیں جو موروثی سیاست کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں, تو وہ حجرہ سیاست میں جو کارکنان ہیں تو وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے. تو یہ صورتحال یہاں پہ آپ کو لگتا ہے یہ آخر میں بتائیے گا, آپ کو لگ رہا ہے تحریک انصاف اس میں کم بیک کر سکتی ہے؟ پوٹینشل تھا لیکن مہنگائی, لڑائیاں, ٹکٹ, یہ پرابلم بنی, آپ کا یہ خیال ہے؟ پوٹینشل ہے, بالکل پی ٹی آئی کام کر سکتی ہے اگر پی ٹی آئی جو ہے تو صحیح معنوں میں اس کا جائزہ لے اور احتساب کرے. ٹھیک, ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر آپ دیکھیں بھی تو پی ٹی آئی اسٹل ریمینز نمبر 2 پارٹی ان دی الیکشن. دے اسٹل دس, وہ کہہ رہے ہیں کہ پوٹینشل ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میرا خیال ہے وہ اینڈ گیم شروع ہو چکی. لیٹس ٹاک اباؤٹ دس وین ہی کم بیک. اور آلسو یہ وزیر اعظم کون ہوگا, خیر اگر نون لیگ شہباز شریف صاحب کا نام اس طرح پروجیکٹ کر رہی ہے جیسے وہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے کہ ہو رہا کیا ہے, ہوگا کیا. ارشد صاحب, ایک کا خیال ہے کہ واپسی جائز ہے, ہو سکتی ہے, ممکن ہے واپسی. آپ کا کیا خیال ہے؟ ضیاء الحق صاحب تو کا کہنا ہے کہ واپسی کے امکانات ہیں, مطلب جس طرح ووٹ بینک لیا ہے انہوں نے, اس سے لگتا ہے ایسے ہے کہ ووٹ واپسی آ سکتی ہے تحریک انصاف. جو ضیاء صاحب نے نمبر بتائے ہیں جتنے ووٹ لیے ہیں, ایکچوئل گیم ہے کہ اب اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے. آپ نے نیکسٹ پاور گیم میں جو کہ آپ کے نیکسٹ الیکشنز بننے ہیں, اس میں ٹائم ابھی بھی ان کے پاس ہے, لیکن بہت ساری جس طرح سے انوائرمنٹ شیپ ہو رہی ہے وہ فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے فیوریبل نہیں ہے, اور بہت سارے انیشیٹیوز, بہت سارے ڈیسیجنز وہ ریورسل کی طرف بھی جا رہے ہیں. اور اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, عارف بھٹی صاحب کے بھی علم میں, انہوں نے بلکہ ایک پروگرام میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ذکر کیا تھا کہ کوئی طاقتور حلقوں سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں شہباز شریف صاحب کی, اور عارف بھٹی صاحب نے کہا تھا کہ یہ اس خبر پہ اچھا, اس کا مطلب یہ جو وزیر اعظم بنیں گے شہباز شریف صاحب, اس کے بہت سارا لینا دینا اس بات سے بھی ہے, بھٹی صاحب سے, کیونکہ انہوں نے یہ اطلاعات دی ہیں. کیونکہ ایک امیج پروجیکشن کی جاتی ہے ملزمان کی, مجرمان کی, کہ جناب ان کے علاوہ تو پاکستان کے مسائل کا حل ہی کسی کے پاس نہیں ہے, اور انہی کے ساتھ انگیجمنٹ رکھی جائے. تو وہ والا کام چل رہا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے شاہد خاقان عباسی صاحب, خواجہ آصف صاحب, احسن اقبال صاحب, میں سنا دیتا ہوں. اچھا آپ سنا دیں, بالکل سنا دیں. سنائیں جی جو بیانات دیے جا رہے ہیں. اگلے الیکشن میں وزیر اعظم کا امیدوار کون؟ شہباز شریف صاحب. عموماً پارٹی کے صدر کو بنایا جاتا ہے جو پارٹی کو لیڈ کرتا ہے, تو وہ شہباز صاحب ہمارے صدر ہیں, وہی ہمارے امیدوار. کلیئرٹی جو ہے بالکل موجود ہے. میاں نواز شریف صاحب اس کا اعلان بھی کریں گے. ہماری ٹاپ قیادت ہے پارٹی کی, اس میں سے جو مختلف آوازیں جو اس وقت آئی ہیں پچھلے 10-15 روز میں, اس میں شہباز شریف صاحب کے فرنٹ رنر ہونے کے جو ہے نا وہ اندیا ملا ہے. اصولی طور پہ کیونکہ جو پارٹی کا صدر ہے وہی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. پی ایم کے لیے تو ہمیشہ ہر پارٹی کا یہ اصول ہے کہ اس پارٹی کا سربراہ ہی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. سینئر موسٹ آدمی یا نیکسٹ ٹو میاں نواز شریف وہ میاں شہباز شریف صاحب ہی ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ مریم نواز میاں شہباز شریف کا نام پرپوز کریں گی. اب یہ دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے کہ بیک گراؤنڈ آپ اس کو ذرا ہمارے لیے ٹرانسلیٹ کریں. اس کو عارف بھٹی صاحب نے ٹرانسلیٹ بھٹی صاحب ٹرانسلیٹ کرو اچھی طرح کیا تھا, جو خبر انہوں نے دی اور جس پہ یہ قائم بھی ہیں کہ 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ملاقاتیں کیا, ملاقاتیں تو اسمبلی جاتے ہیں, وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی ایم این اے آ گیا ہو, کوئی ایم پی آ گیا ہو, کوئی سینیٹر آ گیا. ملاقاتیں تو ان سے بھی ہو سکتی ہیں بھٹی صاحب. طاقتور حلقے جو کیونکہ طاقت ووٹ ڈیفائن اگر کر دیں تو کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی آپ کو. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ جو میں کہتا ہوں اس کا اصل مطلب ارشد صاحب کو پتا ہوتا ہے. میں تو اپنی انفارمیشن میں کہتا ہوں, اگر میں جتنا انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہوتا تو آج ان کی جگہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے. گزارش یہ ہے آپ بڑے ہو کے ارشد شریف بننا چاہتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. چلیں جی. نہیں میں بڑا ہو کے عارف حمید بھٹی پی جس ٹی طرح آئی کی کے لیے انسائیڈر ممکن انفارمیشن تب یہ ہوگا نکالتے ہیں نا الیکشن خفیہ میں ملاقاتوں. کامیابی کہ 25 جولائی 2018 والے حالات واپس آ جائے. ٹھیک, ادروائز جدھر گئی کشتی ادھر گئے بلا. جن کو چانس دیا تھا بہت دفعہ بلا کے کہا گیا
اکانومی تباہ ہو چکی ہے، اکانومی تباہ ہو چکی ہے، خدا کے واسطے کچھ کرے، خدا کے واسطے کچھ کرے۔ ہم یہ بھول جا رہے ہیں کہ اگلے سال 1 اکتوبر میں چیز ادھر ادھر ہونی ہے۔ اگلے الیکشن بہت زیادہ ان 2-3 چیزوں پہ ڈپینڈ کریں گے۔ عوام کے ووٹوں کا فیصلہ ہوا تو پی ٹی آئی آتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اگر خاص الخاص عوام کے ووٹوں کا فیصلہ ہوا تو اس وقت وہ جو گلدستہ سا بنا دیں گے وہ آ جائیں گے۔ ہاں، ملزمان اور مجرمان غالباً عمران خان پہ بھی کافی پرچے ہوئے ہیں۔ وہ بھی میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے بندوں کو مارا تھا، آئی جی کو گھسیٹا تھا، میں وردی پاڑ دوں گا، ان میں۔ ہاں لیکن مجھے ایک بات بتائیں بھٹی صاحب، آپ تھوڑا سا اس سے ڈی ٹریک کریں، مجھے یہ بتائیں شہباز صاحب کی ملاقاتیں کس سے ہوئی؟ دیکھیں، اس ملک میں طاقتور حلقوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اسی سے ملاقاتیں ہوئیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو چانس دیا۔ 2018 میں ان کو چانس دیا، عوام نے چانس دیا اس تھا۔ بات عارف حمید بھٹی صاحب معاف کیجئے گا انٹرپٹ کر رہا ہوں، عوام نے نہیں ووٹ دیے تھے عمران خان صاحب نہیں، کو؟ وہی مطلب ہے، اسی عوام نے اب دوسری طرف ووٹ کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ عوام جب کاشف عباسی صاحب کو ووٹ دے تو غلط، مجھے وہ دے تو ووٹ وہ صحیح، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب عوام نے فیصلہ کیا، جو عوام ان کو لائی تھی، انہیں بہت سارے سرخ سبز باغ دکھائے گئے تھے، مغرب بھاگا آئے گا، امریکہ انویسٹمنٹ کر دے گا، میں مغرب کو بہت زیادہ جانتا ہوں، آپ کو کیا پتا، میں نے تو ادھر نوکری بھی کی ہے، ادھر بزنس بھی کیا ہے، چھوٹے ہوتے ہوئے میں نے ادھر اپنی امپائر کھڑی کی، میں نے بڑا مارک ٹیلی ہوں میں وہاں کا، میں آئنسٹائن ہوں میں وہاں کا۔ وہ جب 3 سال آپ آئے تو جب آپ نے 3.5 سال بعد کیلکولیٹ کیا کہ قرضے کتنے تھے، کتنے رہ گئے، بجلی کا بل کہاں تھا، گیس کا بل کتنا تھا، اب دفاعی بجٹ کم کتنے کی کون باتیں کر رہا ہے، کہاں سے ہے، وہ پھر ایسے کرنٹ لگے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہم نے چوہے کو ہاتھی بنایا ہوا تھا، وہ ایکسپوز ہو گئے۔ اب اس کے آہستہ آہستہ نتائج آ رہے ہیں۔ کل کی پریڈکشن میں تو نہیں کر سکتا، لیکن موجودہ حالات کے مطابق مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ارشد صاحب کے مطابق ملزم اور مجرمان، منصف اور مدعی، ان کا احتساب ہونے والا ہے۔ انہوں نے جو بیروپیوں نے، یا میرے ساتھ شاہ فرمان صاحب موجود ہے، ذرا میں کے پی کا سن لوں، میں یہ اس پہ واپس آتا ہوں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں۔ شاہ فرمان ہمارے ساتھ موجود ہے، گورنر خیبر پختونخوا کو۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں؟ آپ لوگ ہار رہے ہیں، لوگ اس پہ بحثیں کر رہے ہیں کہ جانے کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، واپس آئیں گے، واپس نہیں آئیں گے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کاشف صاحب، جب میں انفارمیشن منسٹر ہوتا تھا تو آپ کے کالز آتے تھے اور میں تابعدار رہتا تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ گورنر آپ کے سوال پر میں کمنٹ کر بھی بالکل کر سکتے ہیں۔ اب آپ پی ٹی آئی نے کبھی کسی چیزوں کا کیا خیال کیا؟ نہیں، میں ویسے ہی یہ سوچ رہا ہوں کہ جو میری آبزرویشن ہے، میں تو کہیں اور بیٹھا ہوں، لیکن جو میری آبزرویشن ہے، چونکہ میں پی ٹی آئی کے ورکر کو اور ووٹر کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کا خاص اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، جو ڈسٹربنس پائی جاتی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے اندر، جو میں نے دیکھا ہے، وہ چیلنجز کو بھی سمجھتے ہیں، وہ اپنے لیڈر کے ساتھ اٹیچڈ بھی ہیں، وہ کڑے بھی ہیں، وہ ملک کے مسائل بھی سمجھتے ہیں، وہ انٹرنیشنل ایشوز کو بھی سمجھتے ہیں، اپنے لیڈر کے اوپر ان کو ٹرسٹ بھی ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، پی ٹی آئی کا جو اوریجنل ورکر ہے وہ کسی کے حجرے میں جا کے بیٹھ نہیں سکتا، وہ کسی کی غلامی نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے ان لوگوں کو ٹکٹ دے دی ہے جو ان کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس کا جواب دینا، یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیے آپ خود ہی اینالائز کریں، مجھے ذرا ختم کرنے دیں۔ ایک بات یہ ہے، دیکھیے فار ایگزامپل کاشف ایک پارٹی سے آیا تو کاشف نے یہ سوچا کہ میں تو اس پارٹی سے پی ٹی آئی میں آ گیا، تو اس پارٹی سے جو اپنے ساتھ ورکر لے کے آتا ہے، میں نے یہ آبزرو کیا کہ وہ اس ورکرز کو جو ہے پی ٹی آئی کے ورکر کے اوپر ان کو ترجیح دیتا ہے، پی ٹی آئی کے ورکر کو سب سرونٹ بنا دیتا ہے، وہ جو اس کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آئیڈیالوجیکل اور یہ جو ڈفرینسز ہے جو پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکرز اور اس قسم کے لوگوں کے درمیان ہے، یہ مجھے ایک ایشو نظر آتا ہے سب سے بڑا۔ باقی ساری چیزیں چونکہ وہ ملک کے حالات کو پی ٹی آئی کے ورکر نے کبھی اس طرح کے کمپلین نہیں کیے، لیکن جو اکٹھے ہو کے جانے کا مسئلہ ہے، اب پی ٹی آئی کا ورکر اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کر سکتا، اور وہ جو پولیٹیکل اس کو کہے نا کہ جو ارسٹوکریسی ہے،
وہ بھی اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کر سکتے. ہم تو مطلب ورکر کے ساتھ زمین پر بیٹھنے والے لوگ ہیں. آپ کا ورکر، میری بات سنیں، آپ کا ورکر خوش نہیں ہے ٹکٹوں سے ان لوگوں سے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ان کو ہی ٹکٹ دیے جا رہے ہیں، یہ فیصلے کس نے کیے؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ پتہ چلایا جائے نا کہ کینڈیڈیٹ کون کون تھے اور کس کو ٹکٹ دیے اور کتنے لوگوں نے دیے، کس نے کیا. ایک مسئلہ ایک اور کاشف کس نے دیا یہ بتائیں نا. دیکھیں جو پشاور میئر ہے 9 آؤٹ آف 10 نے ان کو ایک پیرا کر. لیکن ایک بات میں آپ نے ریلیونٹ ایک سوال اٹھایا ہے جو میں پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جو اوورسیز میں پہلے بنی، پاکستان میں اوورسیز کی محنتوں کی اوورسیز پاکستانی اس کی وجہ سے بنی. اب میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کاشف، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور I'm thankful کہ آپ نے یہ سوال کیا. بہت اوورسیز کے پاکستانیوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے جان ماری کیے. وہ جب ادھر آتے ہیں بڑے خوش ہو کے، یہاں کے وہ 10 سال سے پی ٹی آئی میں ہے، وہ 15 سال سے پی ٹی آئی میں ہے، محنت کر رہا ہے. جب یہاں آتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں کاشف کے ساتھ ملتا ہوں. کاشف پی ٹی آئی میں، کاشف ان کی محنت کی وجہ سے ایم پی اے یا ایم این اے بنا ہوتا ہے. وہ اسے پوچھتا ہے اچھا آپ پی ٹی آئی میں ہیں، اب کب سے پی ٹی آئی میں ہے؟ تو آپ کو نہیں جانتا. اب میں آپ کو ڈسکنیکٹ ہے یہاں پہ. ہاں جی یہ ڈسکنیکٹ ہے. ایک بندہ، میں صرف یہ جو پشاور کے میئر ہے، آئی اسٹینڈ بائی مائی اوپینین. ٹھیک، میں کہتا ہوں کہ نہ صرف 7 وہ ایم پی ایز 7 کہ جو میئر کے حلقے میں ان کے آدھا یا پورا حلقہ تھا، ریجنل پریزیڈنٹ، چیف منسٹر، میرے اوپینین مانگا گیا تو میں نے بھی یس کر دیا. اسٹینڈ بائی مائی اوپینین کہ ایک بندے کی کوالیفیکیشن، کمٹمنٹ، ڈیوریشن، کنٹریبیوشن، یعنی آپ پہلے تو بندہ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ اوورسیز میں قدر کہاں رہ چکا ہے. لیکن ووٹ اوورسیز نے نہیں ڈالنا، ووٹ پشاور کے لوگوں نے ڈالنا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پشاور کا ٹکٹ غلط دیا گیا. وہ تو پشاور کا ٹکٹ غلط دیا گیا آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں صحیح دیا گیا ہے، بالکل صحیح تھا ٹکٹ. میں دیکھو جو 7 ایم پی ایز تو پھر نور عالم اور وہ جو الزام ہے کہ باقی ایم این اے ساتھ نہیں ہے، یہ الزام ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں میری بات سنیں، پی ٹی آئی ہم اصل میں 2010-11 تک یہ پارٹی تھی بڑی چھوٹی، اور ہم نے کبھی احتساب کا اس کے اندر نہیں ڈالا، کبھی ڈسپلنری ایکشن کسی کے خلاف ہی نہیں لیا گیا. اب پارٹی کا کلچر بن چکا ہے، 5 بندے اپنے کینڈیڈیٹ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے دن وہ پی ٹی آئی کی ٹوپی پہنتے ہیں کہ ہم ہے تو پی ٹی آئی. مجھے ایک بتاؤ جس نے کسی نے اس کو نکالا ہو کہ آپ کی وجہ سے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ فیل ہو گیا. مجھے دوسری پارٹیوں میں ایک مثال بتا دو ایک ہی، مطلب جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے کہ جس کے کینڈیڈیٹ کے خلاف اس کا پارٹی کا ممبر کھڑا ہو اور وہ پارٹی سے نکالا نہ گیا ہو. اور پی ٹی آئی میں مجھے یہ بتاؤ کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف کھڑا ہو اور اس کو نکالا گیا ہو. اب اگر آپ کے ڈسپلن کا یہ پی ٹی آئی کے اندر ہے کہ اگر آپ ڈسپلن نہیں ہے، پارٹی سٹرکچرز نہیں ہے، پارٹی کی ہائرارکی کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ورکر کا کمٹمنٹ اپنی جگہ پر ہے. آپ کہتے ہیں آپ کم بیک کر سکتے ہیں؟ کم بیک ہو سکتی ہے یہاں سے؟ ڈیفینٹ ہوگی انشاءاللہ. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کم بیک ہوگی، یہ یاد رکھ لیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کسی نے اینگر تو دکھانا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. کسی نے اپنی پریشانی جاتا. اچھا میں آخر میں بات کروں، پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بھی دوسرے کی طرف گیا نہیں ہے. ٹرن آؤٹ دیکھ لیں. اب اگر کوئی گھر بیٹھا ہو نا تو وہ ناراض ہے، اس کو منانا ہے. اچھا سو آپ کے یہ مسائل بہت زیادہ ہیں آپ کے. مجھے میرے بریک کا بڑا مسئلہ آ گیا، لیکن سمجھ میں آ گئی کہ یہ بھی ہے، لیکن بہت دیکھنا پڑے گا کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری، گیس اور پالیسیز، گورننس، اس کی وجہ سے تحریک انصاف کا ووٹر اور دوسرے ووٹر ناراض بھی بہت ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا وہ جو میٹنگز کی بات ارشد صاحب اور پٹی صاحب کر رہے ہیں ذرا وہ سارٹ آؤٹ. چلو بریک. ویلکم بیک ناظرین. ارشد صاحب آپ کون سی ڈیلوں کی بات کر رہے ہیں یار؟ ہمیں تو سمجھ ڈیلوں کی بات نہیں کر رہے. عارف حمید بھٹی ایک بہت اچھے اور قابل رپورٹر ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں خبروں کے لیے. جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ دونوں آپ کی اسپیشلٹی ہے. مجھے بتائیں ڈیل ہوگی ہے کہ نہیں ہوگی، ہم آسان الفاظ میں. نہیں مجھے کہانیاں مت سنائیں، مجھے بتائیں ڈیل ہوگی ہے کہ نہیں ہوگی. میں وہی بتا رہا ہوں، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا عارف بھٹی کا، جہاں گئے داستان چھوڑا ہے. اب ان کا اعجاز ہے حسن آوارگی ہے، اس پہ میں کیا، اس میں کوئی کلو ہے؟ یہ تو بھٹی صاحب بتا سکتے ہیں. پٹی جی اس کوئی کلو ہے؟ دیکھیں جو
ارشد شریف صاحب پر تقریباً 4.5 سال سے فیض ہے نا، وہ کسی پہ نہیں ہے، کسی بھی جرنلسٹ پہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات اپنی پوری ایمانداری سے انفارمیشن میں ایز اے رپورٹر بتا رہا ہوں. جہاں تک رات بیت گئی، جس عوام سے نواز کیا نام ہے آج کل، کیا نام ہے یار ان کا دراز قد، عمران خان صاحب 25 جولائی 2018 سے پہلے 19 جولائی کو جو انہوں نے ملاقات کر کے خدشات کا اظہار کیا تھا نا جس شخصیت سے، وہی اب محترم نواز شہباز شریف صاحب سے رابطے میں ہیں. اگر وہ اس وقت ٹھیک تھے تو اس وقت غلط کیسے ہیں؟ اگر اس وقت غلط ہے اور ٹھیک اور غلط کی بات یہ ڈیل ہو گئی ہے. پہلے یہ بتانا بٹی صاحب مکنے لگا پروگرام. دیکھیں معاملہ کوئی آلموسٹ 90% طے ہو چکا ہے. ایک آدھا مسلم لیگ نون اور فوج کے درمیان معاملہ طے ہو گیا. اس کا مطلب وہ جو ساری اصول ووٹ کو عزتوں کی باتیں تھی اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ مافیا مانگ رہے ہیں. بالکل. اگر اس پہ حملہ آور ہوگی تو مریم نواز ہوگی. آلموسٹ سارا کچھ اٹیسٹ ہو چکا ہے. آج کل اپنی نہیں سنو. وہ کہتے وہ انڈین فلم میں ڈائلاگ ہے نا، جب میں کسی بات پہ وہ مائنڈ بنا لوں تو میں اپنی بھی نہیں سنتا. تو یہ کیا مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر یہ فٹ بیٹھتا کہ اگر میں نے فیصلہ کر لیا پھر میں اپنی بھی نہیں سنتی؟ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ ووٹ کو عزت دینی. اچھا صرف یہ بتا دیں، شاہد خان باسی صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ انہوں نے نواز شریف سے پوچھ کے شہباز شریف کا وزیر اعظم کے طور پہ نام لیا کہ نہیں لیا. یہ بات آپ ان سے چیک کر لیں. خواجہ آصف صاحب سے اس وقت بڑا ڈائلیما ہے. مریم گینگ پورے کا پورا اس وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ذاتی بیانات ہیں. بڑی اچھی کتاب ہے وہ میرے خیال عمار علی جان کی، رول بائی فیئر. اس میں ایک بڑا اچھا پیراگراف تھا، میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ نون لیگ نے 2 کیمپ باقاعدہ طور پہ بنائے ہوئے ہیں. گڈ کاپ بیڈ کاپ کیمپ ہے یہ. ایک کیمپ جو ہے ڈراتے ہم اس کو بتا رہے تھے ایسا نہیں ہو، کہتا نہیں عوام کا غصہ ہے. دوسرا جو ہے جو عارف بھٹی صاحب کے سحر کیا، اعجاز کیا، جن لوگوں کو تو نے رام کیا، یہ میر تقی میر کا شعر ہے بھٹی صاحب کے لیے. کاشف صاحب آپ کو یاد ہوگا کچھ لوگ کہتے تھے 20,000 لوگ سڑکوں پر آئے، تو وہ لوگ 20,000 نہیں، چھپ کے 3 لوگوں سے ملے تھے. وہ یاد کرے، ارشد صاحب کو یاد کرایا. کچھ لوگ کہتے تھے اپنے کنٹینر میں 20,000 لوگ سڑکوں پہ آ جائے تو فلاں ہو جائے گا. ان لوگوں نے 19 جولائی 2018 میں کس سے ملاقات کی اور پنجاب کے لیے کیا ریکویسٹ کی، ذرا یہ بھی ہمیں بتا دیں. اچانک جوائنٹ سیشن مہر ہو جاتا ہے، کس کے فون جاتے ہیں، کیسے بندے پورے ہو جاتے ہیں. ایک دن پہلے تو منسٹر انفارمیشن اجلاس مہر کرتا ہے. یہ ارشد صاحب سے پوچھے ہیں کیسے فیصلہ کیسے ہوا؟ جلدی جلدی بتا. بس ایسے ہی ہوا نا. یہ اعجاز ہے عارف بھٹی کی، اس نے آوارگی کا یار جہاں گئے. پھر وہ الٹی بات کر رہے ہیں یار. یہ مجھے بتائیں نا پھر، یا تو مجھے سمجھائیں. وہ فیضیاب ہونے کی بات کرتے ہیں، آپ کچھ اور بات کرتے ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے بات کیا کریں دونوں. شعر سنا رہا ہوں بھٹی صاحب کو، اس نے آوارگی ہے، اعجاز ہے ان کا. یہ میں گل من کے آگے چل پاؤں. آگے چل پاؤ بہتر ہے. یہ تو اسے ایکسپلین نہیں کرنی. ایکسپلین. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.